forming Christ in the believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. ईसा नासरी, तुम जानते हो कि वो एक मकसद के साथ आया था, और धोखा सदियों का फरेब इसी मजहर में है। यसू नासरी और यसू मसीह। और ये वो मुइम्ना है कि मुझे दुनिया को समझाना है, क्योंकि ईसा नासरी अपने जिस्म के दिनों में वो इन 33 सालों में हमें इस बदन के साथ लानत से निजात दिलाने के लिए आया जिसे पर्दा कहते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है कि इसने अपनी वजारत के आखिरी अयाम में पहले ही कहा था कि अपनी निगाहें इस जिस्म पर, इस पर्दे पर मत रखो, क्योंकि अगर उन्होंने इस पर्दा को देखा तो मुझे उनको तोड़ना पड़ेगा, मुझे उनको तकलीफ देना पड़ेगी। तो क्या होता है कि दीन का धोखा ईसा नासरी के 33 साल को पेश करना है, और दुनिया जिसकी तारीफ और प्रस्तिश करती है वो ईसा नासरी है। कैथोलिक, एवेंजेलिकल, मोरमन, तमाम उनकी निगाहें 33 बरस पर हैं, इसलिए वो मुकद्दस हफ्ता मनाते हैं, इसीलिए वो पैदाइश का जश्न मनाते हैं। ये सब इस पहले इजहार का हिस्सा है। लेकिन जो शुमार किया जाता है वो दूसरा है, जब वो दोबारा जिंदा किया गया था, लेकिन वो कभी नजर नहीं आया। वो पेश करने की मेरी बारी थी। लिहाजा इस पहलू से हमें शुरू करना होगा, सर, ना सिर्फ मेरा बल्कि दूसरों का, क्योंकि जब ये अच्छी तरह तकसीम हो जाएगा तो अंदर का आदमी जाहिर हो जाएगा। वही है जिसे खुदा जाहिर करना चाहता है। हालिया दिनों में इसके लिए बड़ा सरप्राइज होगा दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया इसे मजीद नहीं ले सकती। दुनिया मजीद नहीं ले सकती। लोग मजहब से तंग आ चुके हैं, और कुछ गायब है। सब जानते हैं कि कुछ गायब है, ताकि हमारे दरमियान कुछ पैदा हो रहा हो। हर चीज हमेशा इस तरह शुरू होती है। एक बार जब ईसा नासरी ने बैतलहम में एक छोटा सा घर शुरू किया, एक छोटा सा शहर, और वहीं से वजूद में आया जो पूरी दुनिया को हरकत देता है। ठीक है, मियामी में इसे वो चीज तख्लीक करनी थी जो दुनिया में खुशी लाए। लोग क्या तवक्को रखते हैं? और जब ऐसा होता है हमें फरिश्तों की खिदमत की जरूरत होती है। आज का मौजू जन्नत के फरिश्ते हैं। तो आइए लुका के 12वें बाब को देखते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करता है, इंसान का बेटा ये खुदा के फरिश्तों के सामने इसका इकरार करेगा। दूसरे लफ्जों में, हर कोई जो एतराफ करता है अपने पड़ोसियों के सामने, कम्युनिटी के सामने जहां वो रहता है, कि जो लिखा है इसका इकरार करता है। खादोनत कहता है कि वो इसका इकरार भी गिलाफ के सामने, खादी के सामने करेगा। कहता है, लेकिन जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करता है, फरिश्तों के सामने, खुदा के सामने इनकार किया जाएगा। वो जो मुझे झुटलाता है, इंसानों के सामने, खुदा के सामने नहीं बल्कि खुदा के फरिश्तों के सामने इनकार किया जाएगा। हर एक को जो इब्न आदम के खिलाफ कोई बात कहता है, मुआफ कर दिया जाएगा। अब जानते हैं ऐसे लोग हैं जो यसू मसीह का मजाक उड़ाते हैं, और वो यसू मसीह के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे ये कुछ भी ना हो। मजीद क्या है, वो यहां तक कहते हैं, यसू मसीह अपने वो लोग देखे हैं जब उनको कुछ होता है तो वो कहते हैं यसू मसीह, और वो इब्न आदम के बारे में बात कर सकते हैं और वो मुआफ हो गया है। और जो लतीफ़े वो यसू के बारे में बनाते हैं, ठीक है, कभी कभी अपने लतीफ़े सुने होंगे,
وہ سب کچھ معاف ہے، لیکن دیکھو وہاں کیا کہتا ہے، لیکن جو کوئی روح القدس کے خلاف کفر بکتا ہے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب روح القدس کے خلاف توہین کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے معاملے میں جس کا ہم نے اچھی طرح مطالعہ کیا ہے، غیر ختنہ کی انجیل، روح القدس وہ ہے جو ہم پر مہر لگاتا ہے، کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ، یعنی وہ جو نامختونوں کی انجیل کے علم کا مذاق اڑاتا ہے، یہ ناقابل معافی ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی انجیل کا انکار کر کے 2000 سال پہلے لکھا تھا، پولس رسول کی طرف سے اب اس سے انکار کرتے ہوئے اب روح القدس کے خلاف توہین کر رہے ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ فرشتوں کے سامنے تمہارا اقرار نہیں کرتا۔ اگر آپ کے ساتھ فرشتوں کے سامعین نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ انکار کیا ہے۔ انکار کرنے کا مطلب ہے دیکھو زلزلہ ہے، بہت سے لوگ مرنے والے ہیں، ہزاروں لوگ۔ ٹھیک ہے، فرشتے اس درخواست کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ مر جائیں۔ روح خدا کے حضور جاتی ہے، لیکن وہ برکت کے وارث نہیں ہوتے، وہ زندگی میں حکومت نہیں کرتے۔ لہذا ہمارا فرض خاص طور پر ہم جانے والوں کا علم کو برقرار رکھنا ہے تاکہ یہ علم ہمیں توہین رسالت کے دائرے میں آنے سے روکے۔ آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں؟ وہ ایک وزارت میں گئے جہاں کوئی ہے جسے وہ رسول کہتے ہیں، جس نے ان کا برین واش کیا، لیکن پھر وہ ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو بھول جاتے ہیں اور وہ اہم تفصیل کو بھول جاتے ہیں۔ وہ رسول آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ وہ رسول آپ کو ایک ایسی تعلیم دے رہا ہے جو آپ کو فرشتوں کے سامنے جھٹلائے جانے سے روکتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تفصیل ہے۔ دوسروں کے بارے میں بھول جاؤ، باقی صرف معمولی چیزیں ہیں، چیزیں جو غیر اہم ہیں۔ یہ آپ کا اعتراف ہے فرشتوں کے سامنے آسمان سے کہ وہ مخلوق ہیں، وہ موجود مخلوق ہیں جنہیں میں اور آپ نہیں دیکھتے، جو نہ اچھائی جانتا ہے نہ برائی، کہ آپ کے لیے جو برا ہے وہ اچھا ہی دیکھتے ہیں۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار نافرمان ہونے کی وجہ سے مر جائے گا، فرشتے کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوا کہ وہ مر گیا، اور تم یہاں دل شکستہ بچے کی طرح رو رہے ہو اور وہ خدا کے منصوبے میں خوش ہو رہے ہیں۔ یہاں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کے افراد کو کھو دیا ہے اور وہ نہیں سمجھتے کہ کیوں۔ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ ہماری حفاظتی تفصیلات میں سے ایک مر گیا؟ کیا وہ سرکاری ہے؟ کیا یہ سرکاری ہے؟ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن ہمارے یہاں ایک سیکیورٹی افسر تھا، یاد ہے اس کے بال نہیں تھے، اور وہ کیوں مر گیا ہم نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے کیوں، لیکن وہ ہمارے ساتھ تھا، اور ہم سب کچھ دیکھیں اور ہر وہ چیز دیکھیں جس کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن جب آپ قریب آتے ہیں اس علم کے لیے یہ ایک خطرہ ہے۔ در حقیقت خطرے کے لفظ کو برکت میں بدل دیں، یہ ایک نعمت ہے۔ لیکن روح القدس کے خلاف توہین، دیکھو رومی 10 کیا کہتے ہیں۔ رومی 10۔ ہم فرشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم یہاں ان مخلوقات کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ ایک ذخیرہ الفاظ، ایک علم، ایک ذخیرہ الفاظ اور ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں، شاید اسی لیے یہ کرسیاں خالی ہیں، مجھے نہیں معلوم۔
ایسا لگتا ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں دیکھو ہم فلاں فلاں اور فلاں کو لینے جا رہے ہیں، کیونکہ وہی فرشتے ہیں جو لاتے ہیں، بھیجتے ہیں اور روکنے والے ہیں۔ میں اسے مکمل دیکھنا چاہوں گا۔ اب جانتے ہیں نام نہاد گرجا گھروں میں کتنے بور لوگ ہیں جو بھرے ہوئے ہیں، جو ایک اور شخص کو فٹ نہیں کر سکتے۔ یہ مذہبی تفریح ہے، لیکن یہاں بات مختلف ہے۔ اپنے آپ کو خاص سمجھی کیونکہ اب آج صبح یہاں ہے۔ وہ کہتا ہے جو مجھ سے اقرار کرے ٹھیک ہے۔ ہم نے ابھی لوکا میں پڑھا ہے وہ جو مجھ سے پہلے اقرار کرتا ہے رب کے فرشتوں کی۔ اب کیا اقرار کرتے ہیں؟ اب اعتراف کرتے ہیں کہ رومی 10:8 اور آگے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ اقرار ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ لفظ تیرے قریب ہے، اب کے من میں اور اب کے دماغ میں، اب کے دل میں۔ یہ ایمان کا کلام ہے جس کی ہم تبلیغ کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے من سے اقرار کرو کہ یسوع خداوند ہے اور اپنے دل سے یقین کرو کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اس کے جی اٹھنے کے بعد یہی کلید ہے۔ وہاں وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اقرار کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ خدا جو چرنی میں پیدا ہوا تھا، اور یہ آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہے کہ اگر گسپر ملچور اور بالتزار بچے عیسیٰ کے لیے تحفے لائے تھے، تو یہ نہیں کہتا کہ وہاں وہ ایک الگ کہانی ہے۔ کلید یہ ہے کہ جب آپ اقرار کرتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی الفاٹے ہے، وہ کہتا ہے تم بچ جاؤ گے۔ کس چیز سے بچایا؟ سوائے صحت مند فاتحانہ زندگی گزارنے کے بحیثیت انسان جینا چاہیے، کیونکہ انسان جسم میں ایک گندگی ہے، کمزوریوں بیماریوں سے بھرا ہوا ہے اور اسے بچایا نہیں جا سکتا۔ اچھا تو زندگی جینے کے قابل نہیں رہے گی۔ خیال یہ ہے کہ جیو اور اچھی طرح جیو۔ روح القدس کی توہین سے کیسے بچی؟ روح القدس کے خلاف معافی۔ دس 29 آپ کے خیال میں خدا کے بیٹے کو پاؤں تلے روندنے والا کتنی بدتر سزا کا مستحق ہوگا، اور اس عہد کے خون کو ناپاک سمجھتا ہے جس کے ذریعے اسے پاک کیا گیا تھا، اور توہین کرتا ہے فضل کی روح کو، کیونکہ ہم اس کو جانتے ہیں جس نے کہا تھا انتقام میرا ہے، میں زلزلوں، موتوں، وباؤں اور وباؤں سے بدلا دوں گا۔ رب فرماتا ہے، اور دوبارہ خداوند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ایک خوفناک چیز ہے۔ تو دیکھو یہاں 3 چیزیں ہیں جو خدا کے بیٹے کو روندتا ہے، جو کوئی عہد کے خون کو ناپاک سمجھتا ہے، اور جو بھی فضل کی روح کی توہین کرتا ہے۔ دنیا نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا ہے۔ وہ 33 سالوں میں پہلے مظاہرے میں شامل رہے، اور وہ وہاں کرنے لگے ڈاک ٹکٹ، مالا، علامت، عوام، نویناز، اور وہ ٹھہر گئے، اور صلیب کے حقیقی مقصد کو پاؤں تلے روند دیا گیا۔ پھر عہد کا خون، اس نے بہایا خون جس میں کوئی گناہ نہیں تھا، ایک خاص خون، کیونکہ اگر یہ خون ہوتا تو وہ وہاں کسی بھیڑ یا دوسرے چھوٹے جانور کو مصلوب کر دیتے، لیکن یہ زندگی کا خون تھا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، بے قصور زندگی، اور اس کا خون بہایا کہ یہ ہمیں آزاد کرنے اور صلیب پر جو کچھ ہوا اس کی تعریف کرنے کے لیے۔ ایک آدمی جو جی رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مصلوب کیے جانے کی تکلیف سے اس کا دل پھٹ گیا تھا، تو اس کی قیمت ہے عہد کا بہایا ہوا خون، وہ خون جو خدا کو آپ کو جسم میں جانے سے روکتا ہے۔ کیونکہ پرانے عہد میں جب خادی نے ایک بروئی کا خون دیکھا جسے پادری نے بہایا، وہ کہتا ہے کہ خدا نے لوگوں کے گناہوں کو نظر انداز کیا اور لوگ خوشحال ہوئے۔ لہذا جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا دیکھو خدا کا بروا جو لے جاتا ہے دنیا کا گناہ، پرانے عہد میں یہ صرف لمحہ بلمحہ احاطہ کرتا ہے، یہاں آپ کے گناہ ہمیشہ کے لیے بھول جاتے ہیں۔ تو چرچ نے کہا نہیں، خادی کے بروئی نے اسے نہیں ہٹایا،
اس نے اسے ڈھانپ دیا۔ یعنی وہ یسوع مسیح کا موازنہ جانوروں کے خون سے کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک ماس کا اعادہ ہوتا رہتا ہے یہ گناہوں کی یاد دہانی ہوتی ہے، گویا کہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے، ہمیں گناہوں کے لیے ماس دینا جاری رکھنا چاہیے۔ یہ عہد کے خون کے خلاف توہین ہے۔ جب تک پروٹسٹنٹ پکارتا رہتا ہے جو غلط ہیں وہ آگے آتے ہیں، اور وہ ہفتے کے بعد آگے آتے رہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی زندگی میں گناہ لوٹ آیا ہے، اور پھر وہ ہے عہد کے خون کو ناپاک سمجھنا۔ اس لیے ہم یہاں آپ کو مسیح یسوع میں کامل دیکھتے ہیں، ہمیشہ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جو اس کے خلاف گستاخی کرتا ہے، جو کوئی یہاں کسی کو گناہ میں دیکھتا ہے اور یہ کہنے کی جرات کرتا ہے کہ یہ آدمی گناہ میں ہے، یہ عورت گناہ میں ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے اس خون کے خلاف توہین کر رہا ہے، کیونکہ یہ عہد ہے اور میں ان کے گناہوں اور خطاؤں کو مزید یاد نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کو پھر کبھی یاد نہیں آئے گا جسے آپ اپنے بھائیوں میں گناہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ خدا ہیں اور آپ کو اپنے باپ کی تقلید کرنی ہے۔ اور فضل کی روح کی توہین کی۔ اب جانتے ہیں کہ فضل کی روح ایک رسول ہے۔ اس وقت کے فضل کی روح پولس رسول تھا۔ پھر پال نے مر کر کہا میرے جانے کے بعد فضل ختم ہو جاتا ہے، تو اب وہ واپس آتا ہے۔ فضل کی روح کا یہ آغاز، کیونکہ فضل کی روح تبلیغ میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مرتدین کی توہین کرتے ہیں، خاص طور پر یہ، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میں یہ سیکھتا رہا ہوں سال با سال، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ہم سے گڑبڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ برے کام ہوتے ہیں، اور میں تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اب نہیں ہے جوس لوئس یہ میں ہوں جس نے ایک معاہدہ کیا تھا، میں عہدوں کا خدا ہوں، اور پھر جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا خواہ وہ صحیح ہو میں اسے مصیبت میں ڈالوں گا۔ ارے کیونکہ خدا معاہدوں کا خدا ہے، یہی مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا پرانے عہد میں آدم نے پوری دنیا کو گناہ میں ڈال دیا، اور یہاں تک کہ اگر آپ نے اچھا برتاؤ کیا تو خدا نے آپ کو گناہ میں دیکھا۔ جی ہاں، صلیب تک پوری دنیا گناہ کے نیچے تھی۔ صلیب کے بعد ہر کوئی فضل کے تحت ہے، اور اس طرح خدا معاہدوں کا خدا ہے۔ یہ آپ کے بچے کی طرح ہے، آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، اور اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے تم اسے ڈانٹتے ہو، تم کرتے ہو، لیکن اگر پڑوسی آپ کے بیٹے کو ڈانٹنے کی کوشش کرے، یہیں پر مسئلہ ہے۔ تم جانتے ہو تمہارے بیٹے نے کچھ غلط کیا ہے اور تم جاؤ اور آپ اسے مارتے ہیں یا اسے کسی اور طرح سے تعذیب کرتے ہیں، یا آپ کچھ چھین لیتے ہیں، یا آپ اسے ٹیلی ویژن نہیں دیکھنے دیتے ہیں، لیکن اگر پڑوسی آ کر آپ سے کہے ارے آپ کا بیٹا برا ہے، یہاں مت پڑو، یہ میرا خاندان ہے۔ پس خدا نے تم سے عہد باندھا ہے، خادی نے تجھ سے عہد باندھا ہے، اور فرماتا ہے کہ جس نے بیٹا بنایا وہ اسے نظم و ضبط کرتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ والے شخص کو نظم کرنے میں مداخلت نہ کرے۔ اسی لیے دیکھو یہاں مبارک ہو جب وہ مجھ سے کسی کے بارے میں بات کرنے آتے ہیں تو میں سر جھکا کر کہتا ہوں اے رب، کیونکہ میں ایک ایسے دیوتا کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں جو میرے ساتھ ہے، یہ غلط ہے، غلط چل رہا ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں ہیں، کاش وہ انہیں تم سے چھین لے۔ اس لیے رب کہتا ہے دیکھو بہتر ہے کہ تمہارا ہاتھ پکڑ لیا جائے، تمہاری آنکھ نکال کر شمشان میں پھینک دی جائے، اور یہ نہیں کہ تمہارا سارا جسم شمشان میں جل گیا ہو۔ یہ سنگین ہے، یہ ایک سنگین صورتحال ہے، یہ معاہدہ بہت نازک معاہدہ ہے، اور شاید اسی لیے ہم ابھی تک تندور میں ہیں۔
وہاں خدا وہ شیشہ بنا رہا ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے، کیونکہ یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اور چونکہ یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اس لیے یقین کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ سالوں سے کمزور مذاہب ہے، لیکن یہ سنجیدہ ہے۔ اور ایسی جماعتیں ہیں جو احترام ظاہر کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ ہتھیار استعمال کرتی ہیں، وہ انسانی ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ یہاں یہ خالص فرشتہ کا احاطہ ہے۔ دیکھو نصیحت کیا کہتی ہے۔ عبرانیوں باب 12 آیت نمبر 25۔ اس نصیحت کو دیکھیں، توجہ فرمائیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اس کا مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ لکھنے والے کو رد نہ کر دیں۔ ہاں، کیونکہ یہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ ہوشیار رہیں کہ بولنے والے کو رد نہ کریں، کیونکہ اگر وہ لوگ جنہوں نے اس کو رد کیا جس نے انہیں زمین پر خبردار کیا تھا وہ بچ نہ پائے۔ اگر ہم نصیحت کرنے والے کو رد کر دیں تو بہت کم، جنت میں نہیں آسمانوں میں یہاں نیچے، کیونکہ صلیب کے بعد خدا پکارتا ہے۔ یہاں آسمان کا یہ حصہ، اس سے پہلے یہ زمین تھی، لیکن اب خادی صلیب کے بعد اسے جنت کہتا ہے، کیونکہ گناہ الفاٹے کر گناہ مٹا کر اب زمین آسمان کا حصہ ہے۔ کیا آپ نے اسے سمجھا؟ کیونکہ آسمان 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 کے حصے، آسمانی مقامات۔ پھر 26ویں آیت کہتی ہے، اس کی آواز جس نے زمین کو ہلا دیا۔ لیکن اب یہ زمین نہیں رہی، لیکن اب اس نے وعدہ کیا ہے ایک بار پھر، اور میں نہ صرف زمین بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا۔ اور یہ جملہ ایک بار بھی حرکت پذیر چیزوں کو ہٹانے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے چیزیں بنائی جاتی ہیں تاکہ غیر متزلزل رہیں۔ لہذا چونکہ ہم ایک ایسی بادشاہی حاصل کر رہے ہیں جو ہلا نہیں سکتی، اس لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے ذریعے ہم خوف اور تعظیم کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، آگ جو مار دیتی ہے، آگ جو بھسم کر دیتی ہے۔ ہمارا خدا ایک خدا ہے جو جب آپ یہاں زمین پر اپنا مقصد کھو دیتے ہیں، آپ کو کھا جاتے ہیں، آپ کو لے جاتا ہے، یہ آپ کو آپ کے جسم سے باہر لے جاتا ہے۔ خدا لوگوں کو جسم سے نکالتا ہے۔ ہم وہ مخلوق ہیں کہ وہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور کل مرنا ہے تو دیکھو وہ سکون سے لیتا ہے۔ اگر تم خوف اور تعظیم کے ساتھ خدا کی خدمت نہیں کرتے اور آپ اس کے شکر گزار ہیں جو خدا آپ کو دیتا ہے، مقصد ختم، اور آپ کو جسم سے منتقل کر سکتا ہے۔ میتھیو باب 24۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ میتھیو نے کہانی میں ان فرشتوں کے کام کا بھی کیسے ذکر کیا۔ میتھیو 24 آیت 29۔ وہ کہتا ہے ابن آدم کی آمد۔ دوسرے لفظوں میں جب آپ بائبل میں پڑھتے ہیں ابن آدم کی آمد، وہ بول رہا ہے کہ خدا مردوں میں آیا ہے۔ تم سمجھتے ہو؟ یعنی وہاں یہ نہیں کہتا کہ کسی اعلیٰ ہستی کا آنا جو آسمان سے اترتا ہے اور سب اسے دیکھ کر سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ نہیں، یہ کہتا ہے ابن آدم کی آمد، یعنی وہ انسان ہیں جنہیں خدا کسی مقصد کے لیے زمین پر چنتا ہے، اور خدا اس آدمی کے ذریعے آتا ہے، یعنی عورت کا بیٹا، ایک آدمی جو پیدا ہوا تھا، جو جسم سے پیدا ہوا تھا باپ اور ماں سے، لیکن اس کے آنے میں خدا کا ایک مقصد ہے۔ لیکن وہ آپ کو بتاتا ہے وہ صرف آدمی کا بیٹا ہے۔ مسئلہ وہ مقصد ہے جو اس ابن آدم میں ہے۔ تم مجھے سمجھتے ہو؟ اس بار میں آج 8:30 بجے اٹھا اور میں آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا۔
میں نے اخبار لیا اور پڑھا، لیکن ابھی کے لیے میں نے کہا باپ میں چرچ سے کیا بات کرنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ ان سے اور کیا بات کروں، مجھے وضاحت کرنے دیں، میں ذاتی طور پر یہ نہیں کر سکتا۔ تو عمل یہ ہے کہ میرے پاس ایک خیال آتا ہے، یہ مجھے بائبل کی آیات اور ان کو تقسیم کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے کٹ دیتا ہے، اور یہ چند منٹوں میں کرتا ہے۔ یہ تیز ہے، مجھے اسے لکھنے میں زیادہ وقت لگتا ہے جتنا اسے حاصل کرنے میں لگتا ہے۔ کہ جب خادی ابن آدم کہتا ہے تو وہ اس تحفے کی بات کر رہا ہے جو ابن آدم میں آتا ہے۔ پس جب وہ یہاں ابن آدم کے آنے کی بات کر رہا ہے تو وہ دوسرے کے آنے کی بات کر رہا ہے، اس تحفے کی جو آنے والی تھی۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ نظام نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح آسمان سے نیچے آیا ہے، اور پھر اسی طرح جس طرح یہ گلاب ہوا ابن آدم میں، اسی طرح یہ دوسری بار آتا ہے ابن آدم میں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ لیکن یہ کیسے ہے کہ ہر آنکھ اسے دیکھے گی؟ تصور کریں اگر آپ روس میں ہیں اور وہاں موجود باقی سب میامی آتے ہیں تو کیا وہ اسے دیکھیں گے؟ انسانی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے تشریح آن لائن آنی چاہیے ترتیب میں تاکہ ہم رب کے ذہن کو سمجھ سکیں۔ دیکھو وہ کبھی کبھی کہتے ہیں یہ آسمان سے بادلوں پر آتا ہے، تو کلاؤڈ کی اصطلاح اس وقت کلاؤڈ کی اصطلاح گواہ تھی، کیونکہ جب بہت لوگ آئے تو سیمنٹ نہیں تھا، اسفالٹ نہیں تھا، لوگ مٹی پر چلتے تھے۔ تو اگر لوگوں کا ہجوم آ جائے، جب وہ ایک ساتھ چل رہے تھے انہوں نے دھول اٹھائی اور ایک بادل بنایا، اور پھر انہوں نے کہا دیکھو گواہوں کا ایک بادل آ رہا ہے۔ تو بہت سی اصطلاحات ہیں اور اس وقت وہ استعمال ہوتی تھیں۔ پھر وہ آسمان کے بادلوں پر آتا ہے، یہ اس کے ساتھ آتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک بہت بڑے بادل ہیں کیونکہ تم گواہ ہو۔ تو وہاں کہتا ہے آیت 29، اور ان دنوں کے فتنے کے فوراً بعد، کیونکہ دیکھو یہاں فتنہ ہے، کیا فتنہ نہیں ہے؟ ان دنوں کی مصیبت کے فوراً بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہیں دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے، اور آسمان کی طاقتیں آسمان سے نہیں آسمانوں سے ہلایا جائے گا۔ عالمی طاقتیں لرز رہی ہیں۔ تب ابن آدم کا نشان ظاہر ہوگا آسمان میں، اور پھر آسمان کے تمام قبیلے ماتم کریں گے۔ زمین کی یہ یہاں ہے، معاملہ یہاں ہے، اور وہ ابن آدم کو آسمان کے بادلوں پر قدرت اور عظیم شان کے ساتھ آتے دیکھیں گے، اور وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا سور کی بڑی آواز کے ساتھ، اور وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو آسمان کے ایک سرے سے چاروں ہواؤں سے جمع کریں گے۔ دوسرے کو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے وہ ہیں جو ان کرسیوں کو بھر سکتے ہیں اور جو انہیں خالی کرتے ہیں۔ فرشتے وہ ہیں جو بھیجتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں اور روکتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ 2000 سالوں میں کبھی ہماری ایسی وزارت نہیں آئی جس نے فرشتوں کے بارے میں بات کی ہو۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھ گیا تو مارٹن فرشتوں کے لیے ایک گانا گا رہا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا میں نے کیتھولک چرچ کو سرپرست فرشتہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا، اور ان کے پاس ایک ڈرائنگ تھی جس میں اس طرح کے پل پر ایک چھوٹا لڑکا تھا اور فرشتہ اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ تھا صرف ایک ڈرائنگ، کوئی وضاحت نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ آسمان کے فرشتوں کے سامنے توہین اقرار کرنے کا کیا مطلب ہے۔ وہاں تھا، کئی سالوں سے اندھیرا تھا، یہ اب ظاہر ہو رہا ہے۔ اب ان دنوں میں ایک آدمی تھا جو ہماری طرح بولتا تھا، وہ پولس تھا۔ لیکن پھر لوگوں نے سوچا کہ پولس فرشتوں کی پرستش کرتا ہے۔ آئیے کلسیوں کو دیکھتے ہیں، باب 10 معذرت کولسیوں فلپیوں کے بعد آیت 18 کہتی ہے، کوئی آپ کو آپ کے اجر سے محروم نہ کرے۔ کوئی آپ کو کس چیز سے محروم نہیں کرتا؟ میرے ساتھ کہو فرشتوں
वो मेरा इनाम है। ये आपकी लॉटरी है। ये आपकी लॉटरी है। ये आपके 6 नंबर हैं। फरिश्ते आपका इनाम हैं। वो कहता है कोई आपको आपके अजर से महरूम ना करे जिससे आजिज़ी और फरिश्तों की इबादत मुतासिर हो। हम फरिश्तों की इबादत नहीं करते, हम आपको देते हैं। सही तज़ीम और कबूलियत के फरिश्ते हैं। लेकिन मैं महरूम नहीं रहना चाहता। देखो यहां मियामी में कोई गिरजाघर फरिश्तों के बारे में बात नहीं करता है। कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं। वो कभी कभार मौजू के बारे में बात करते हैं, लेकिन गहराई में नहीं, सिर्फ गुजरते हुए। लेकिन कोई चर्च इसके बारे में बात नहीं करता है। वो समझते हैं कि ये एक बुत परस्ती है जो हम फरिश्तों के पास है। लेकिन आपको एक फरिश्ता मुकर्रर किया गया है, एक फरिश्ता, और शायद आपके पास वो फरिश्ता है जो बहुत बोरिंग है। शायद ये पहले ही है। आप के हक में बेदारी शायद अपने पहले ही अपने हक में जाहिर कर दिया है। आपको जवानी दी है, आपको हिम्मत दी है, आपको हौसला देना, आपको नई नौकरियां देना, आपको नए दोस्त देना, आपको चीजें देना। कहता है आजिज़ी और फरिश्तों की इबादत पर असर अंदाज होकर जो मुनासिब नहीं है, इसमें दखल अंदाजी करके कोई तुम्हें अजर से महरूम ना कर दे, इसमें जो इसने नहीं देखा है, इसके अपने जिस्मानी दिमाग से बेकार फूला हुआ है। अब जानते हैं कि मियामी में कुछ लोगों के जहनों में सूजन है, इसलिए मैं उन्हें मियामी के जिद्दी कहता हूं, क्योंकि उनके दिमाग फूले हुए हैं। और जब आप उनसे कहते हैं कि मुबारक हो, वो कहते रहते हैं कि अल्लाह आपको खुश रखे। मेरा एक रिश्तेदार है और दूसरे दिन इसने मुझे बुलाया। मैंने इससे कुछ देर तक बात नहीं की और वो अमूमन मुझसे कहता बरकत। और जब इसने मुझे सलाम किया और कहा अपने आप को देखा जाए, अपने आप को देखा जाए, इसने मुझसे दोबारा कहा बरकत। और मैंने इसे हजारों बार समझाया है ताकि वो इस जिद पर काबू पाने के लिए थोड़ा सा भी राजी हो जाए, क्योंकि वो नहीं समझते, लेकिन हम समझते हैं। और हमारे सामने बहुत सी चीजें हैं। आप में से कितने अच्छे हैं? अरे अच्छी रूह में रहना अच्छा है ना? सबसे बुरी बात यह है कि सबसे बुरी चीज बोर हो रही है। यह बुरी बात है। अरे बोरियत वाकई बुरी चीज है। तुम सोने के लिए देख रहे हो, है ना? अपने आप को तफरी करें और कुछ करें। खास तौर पर उन दिनों ऐसे लोग हैं जो बूढ़ हो चुके हैं, क्योंकि क्रिसमस का माहौल अब के मौत को बदल देता है। क्योंकि वो नहीं कर सकते थे जो वो चाहते थे, क्योंकि वो सफर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास बहुत से तहाइफ नहीं हो सकते थे। इस कूड़े के बारे में भूल जाओ, ये अहम नहीं है। यहां अहम बात यह है कि आपका गलबा है। आप माहौल पर गलबा हासिल करें और पुरसुकून रहें। देखो, मुझे लगता है कि यह साल वो साल था जिसमें मुझे सबसे कम तहाइफ मिले और दिए गए। मैं दुकानों पर भी नहीं गया, क्योंकि जिंदगी उन चीजों पर मुश्तमिल नहीं है जो इंसान के पास है। जिंदगी इस जज्बाती और ज़हनी हालत के बारे में है जिसमें आप हैं। मैं पुराने कपड़ों में घूमता हूं। ये जैकेट मुझे नहीं मालूम कितनी देर पहले दी गई थी। मेरे ख्याल में 1 साल से ज्यादा हो गया है। ये इसके बारे में नहीं है, ये ख्याल नहीं है। मेरा मतलब है आपको अच्छा नजर आना चाहिए, लेकिन यह बात नहीं है। तोहफे हों या चीजें, इस साल उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, उन्होंने मुझे याद नहीं किया। इस के बारे में भूल जाओ। अगर हो सके तो दूसरों को याद रखें, लेकिन यह बात नहीं है, बल्कि अच्छी रूह एक अच्छी जज्बाती हालत रखने के लिए। और अगर वो आपके बारे में बुरा कह रहे हैं, आप एक पनपने के साथ बंद कर रहे हैं, क्योंकि खुशहाली आती है। वो कहता है वो बहुत ज्यादा हासिल करेगा, जुल्म के साथ 100 गुना ज्यादा। जो आपके बारे में बात करे जवाब भी ना दें, कि जब वो आपको फोन करके बताते हैं देखो आपने ये और वो किया, आपको क्या कहना है?
جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ وصول کریں، فکر نہ کرو۔ ارے اپنے دماغ کی روح کی تجدید کرو، اپنے ذہن کی تجدید کریں، اپنے اعتراف کی تجدید کریں۔ فرشتے آپ کو اچھی طرح سنیں۔ ہم کھڑے رہیں گے۔ میں قبول کرتا ہوں کہ آپ اعتراف کرتے نہیں تھکتے۔ دیکھو، اہم بات یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہے کہ آپ ہمیشہ بات کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اقرار کر رہے ہیں۔ میں اپنے اقرار کا اعتراف کر رہا ہوں۔ میرے پاس یہ صاف ہے، میرے پاس اپنے باپ کے فرشتوں کے سامنے صاف ہے۔ انہیں آپ سے انکار نہ کرنے دیں، بہتر ہے کہ وہ آپ سے انکار نہ کریں، اور یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے اعتراف کے بارے میں واضح ہوں۔ میرے ساتھ اقرار کرو، میں صحت حاصل کرتا ہوں۔ صحت سر سے پاؤں تک اس جسم میں ظاہر ہوتی ہے۔ مجھے اچھی حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں خوش ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ فرشتے ہر حیثیت سے میری خدمت کرتے ہیں۔ ہر مظاہرے میں کہتا ہوں کہ میں جاگ رہا ہوں۔ ہر حالت میں کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، کہ میں خوشحالی میں رہتا ہوں، کہ میں دوستی میں رہتا ہوں، میں کسی سے بغض نہیں رکھتا، میرے پاس کوئی برا اعتراف نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے پیار کرتا ہوں، میں سب سے پیار کرتا ہوں۔ خدا کی محبت میرے دماغ میں پھیل گیا ہے، اور یہ باہر آتا ہے، یہ خود کو ظاہر کرتا ہے۔ ابا ابا، یسوع مسیح کے لیے تعلیم کا ایک دور۔